अच्छा सर, मैं चूंकि तारुफ तो मैंने आपको करवा दिया, मेरा क्या मिशन या मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का, और शायद आपने कोई एक दो प्रोग्राम देखे भी हो, मुझे नहीं मालूम। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब हम करबला, इमाम हुसैन और यजीद, इस पूरे उस एपिसोड को देखते हैं, इस दर्दनाक और दिलखराश वाक़ये को देखते हैं इस्लामी तारीख में, तो हमारे पास मतलब शिया सुन्नी आज़ाद फिकीर इन सब ने इसको अपने अपने जाविये से देखा हुआ है, और हर मसलक के अंदर भी इस हवाले से मुख्तलिफ आरा और नज़रियात पाए जाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कि इस पे अहमदी लाहौरी ग्रुप का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या उन आप लोगों के यहाँ के क्यों हुआ था करबला, इसका पीछे से क्या कोई लिंक है, ये इमाम हुसैन क्यों उठे थे, बुनियादी मकसद क्या था जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी बल्कि अपने आल औलाद बच्चों तक को भी उस पर कुर्बान किया। हुजूर की वफात से लेकर यजीद के तक इतनी बड़ी क्या तब्दीली आई थी, जिसके लिए इमाम को ये सब कुछ करना पड़ा। वो सहाबा मौजूद थे, सहाबा की औलादें थी जिन्होंने हुजूर से बरह रास्त इस्तिफादा किया था, और ये सब कुछ, तो ये क्या ऐसा बड़ा बिगाड़ आपको लगता है? आपकी तहकीकी आप लोगों का क्या नुक्ता नजर है? कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जैसे फिqh के और इन किताबों में हम जब इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, तो इन चीजों का जिक्र आता है, जैसे कि भाई किसी जालिम हुक्मरान को उसके ओहदे से हटाने के लिए जिद्दोजहद करना, ठीक है। यानी उसमें अब जैसे हम जब ये देखते हैं कि अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ ये बन गया कि हुक्मरान अगर फासिक और जालिम है तो उसके खिलाफ आप खुरूज नहीं करेंगे, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि भाई पहले तो इसको पहले सुन्नत के यहाँ जायज रखा गया था कि अगर हुक्मरान फासिक, जो अबू हनीफा के उससे इस्तेदलाल करके खास तौर पर ना, जी। तो वो कह रहे लेकिन चूंकि बाद में इससे में हमेशा नुकसान ही हुआ और अनारकी फैली, मुआशरा मजीद इससे बिगड़ा, और लोग जो है बहुत मारे गए और नुकसान हुआ। तो फिर अहले सुन्नत के यहाँ ये हो गया कि भाई आप फिस्क और जुल्म की सूरत में आप हुक्मरान को हटाने के लिए कोई मुसल्ला जद्दोजहद नहीं करेंगे। तनकीद और ये अपनी जगह है दूसरी, लेकिन अगर हुक्मरान कुफर बवाह का इर्तिकाब कर ले, खुला कुफर जिसकी कोई तावील ना हो सके, तो फिर उसको हटाने के लिए आपको अमली इकदाम उठाना है, लेकिन उसके अंदर भी वो शराइत के साथ। तो क्या इस तनाजुर में आपके यहाँ कोई बहस है इस पे, इमाम हुसैन के क़याम पर? हाँ, ये जरा बता दे फिर, ये कि अमीर माविया की शख्सियत को आप लोग किस तरह देखते हैं? एक तो शिया नुक्ते नजर, एक सुन्नी नुक्ते नजर है, एक आप लोगों का क्या है? तो हम्म। ये कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, कि ये जो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, और उनकी ज़िंदगी का शऊर जो है वो तुम नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है इसकी एक जो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है वो खुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या है। कि अगर आप उसको हम देखें तो इस लिहाज से कि शायद उस वक़्त जो लोग उनके सामने खड़े थे और जिन्होंने जिनके हाथों से ये, जिसको मैं अमूमन कहता हूँ कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन ट्रेजिडी, जो इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो अलमिया है जो उनके हाथों से हुआ, तो उस वक़्त वो शायद यही समझ रहे होंगे कि ये चंद लोग हैं, इनको आज हमने अगर इससे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया तो बस मामला ख़त्म है। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। उम्मीद है आप दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। शमसुद्दीन हसन शिगरी एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। गुज़श्ता कुछ अरसे से मुहर्रम उल हराम और वाक़या करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से तालिब इल्म ने मुख्तलिफुल फ़िक्र, मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल अक़ाइद लोगों के साथ करबला, इमाम हुसैन, यजीद और इस पूरे मौजू पर एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था, जिसे बहुत से लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने बुरा भी मनाया, और उनका हक है, वो बिल्कुल बना सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से भी कुछ बात करूँ, कोई मुस्तशरिक मिल जाए उनके साथ भी जिनका इस पे काम हो, लेकिन ज़ाहिर है तो वो इतने हमारे पास अभी राब्ते के जराए नहीं है। तो जिन दोस्त अहबाब से राब्ता होता है तो उनको मैं जहमत देता हूँ, उनकी नवाजिश और मेहरबानी है कि वो अपना इल्म, अपना हासिल मुतालिया यहाँ पेश फरमाते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक अक़लियती गिरोह कहें, आप उसको मजहब कहें, आप उसको मसलक कहें, जो भी आपका नुक्ता नज़र है उसके हिसाब से
उनका इस हवाले से मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था। और मेरी मुराद ये है कि अहमदी लाहौरी ग्रुप जिसको कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ कादियानी, कुछ लोग मिर्जाई और जो भी नाम लोग देते हैं, तो चूंकि कुरान मजीद की तफसीर भी इन्होंने लिखी है, और फिर अहमदी लाहौरी ग्रुप की तरफ से मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने सही बुखारी की शरह भी लिखी, और तारीख पे भी इनका बहुत अच्छा काम है। तो जो कुछ तालिब इल्म की तरफ पर कुछ चीज़ें मौजूद थी जहन में, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे स्कॉलर से गुफ्तगू करूं जो अहमदी लाहौरी ग्रुप से उनका ताल्लुक हो, और वो इस मौजू पर अपना नुक्ता नज़र और उनके बुजुर्गों ने इस हवाले से जो कुछ लिखा है वो हमारे सामने पेश करें, ताकि हम ये देखें कि इनके यहाँ इमाम हुसैन, यजीद और करबला, इसको किस नुक्ता नज़र से देखा गया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का, जिनके साथ मैंने पहले एक प्रोग्राम किया था, लोगों ने उसको बहुत सराहा, कुछ दोस्तों ने उसको बुरा भी मनाया। और दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बुरा मनाया उनका भी, और जिन्होंने इसको सराहा उनका भी, क्योंकि हमारी गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक होने के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको जिस अंदाज से देखें हमें उसका एहतराम है। बस ये है कि कोई नुकसान, कोई फिजिकली तशद्दुद, ये चीजें ना हो। बाकी तनकीद आप जिस अंदाज से, जिस लब लहजे में करें। और मैंने यहाँ तक भी दोस्तों से कहा हो कि हमारे चैनल के नीचे अगर आप जाती तौर पर हमें कोई बहुत फोश गाली भी देंगे तो हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे किसी मेहमान की शान में इस तरह के कलिमात हो तो हम कोशिश करते हैं। अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन अगर कोई दोस्त तो खैर, अजहार राय की आज़ादी, जितना मुझे हक हासिल है उससे ज्यादा मेरे सुनने देखने वालों को उसका हक होना चाहिए, और उस हक के लिए हमें हर तरह से उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी हमें बात करनी पड़े, कोई कदम उठाना पड़े, तो उसमें हमें रखना चाहिए। तो मैं अपने मेहमान से गुफ्तगू शुरू करने से पहले उनकी एक कुछ अशार पढ़ता हूँ जो उन्होंने लिखे हैं, सलाम इमाम हुसैन। और उससे आपको भी अंदाजा होगा कि मेरे मेहमान जो है वो न सिर्फ आलिम और स्कॉलर हैं, बल्कि वो उसके साथ साथ शायर भी हैं। इन्होंने लिखा है कि सरे फुरात वो जो प्यासा था, जिगर गोशे बतूल रसूल का नवासा था, सेहरा महक उठा बुए गुले लाला से, इस शान से पड़ा इमाम का लाशा था, बातिल से टकराना शान मोमिन है, शहादत हुसैन का यही खुलासा था, गिरा के खून जसद ताहिरो मुतहर का, शर्मिंदा कातिल खुद से शर्माता था, काश काश समझते उदवान दीन के करबला, इस दीन व मिल्लत का जनाजा था, कैसे बयान हो वो करब व अलम अजीज, जिस करब से दुश्मन भी चिल्लाता था। तो ये कुछ अशार थे जो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिखे हुए थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी जरा गुफ्तगू तवील हो गई मेरे ख्याल से, खामखा तारुफी। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे एक मरतबा फिर इज्जत अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम जी थैंक वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू। बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया है, तो आपका बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा सर, मैं चूंकि तारुफ तो मैंने आपको करवा दिया, मेरा क्या मिशन या मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का, और शायद आपने कोई एक दो प्रोग्राम देखे भी हो, मुझे नहीं मालूम। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब हम करबला, इमाम हुसैन और यजीद, इस पूरे उस एपिसोड को देखते हैं, इस दर्दनाक और दिलखराश वाक़े को देखते हैं इस्लामी तारीख में, तो हमारे पास मतलब शिया सुन्नी आज़ाद फिकीर इन सब ने इसको अपने अपने जाविये से देखा हुआ है, और हर मसलक के अंदर भी इस हवाले से मुख्तलिफ आरा और नज़रियात पाए जाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कि इस पे अहमदी लाहौरी ग्रुप का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या उन आप लोगों के यहाँ के क्यों हुआ था करबला, इसका पीछे से क्या कोई लिंक है, ये इमाम हुसैन क्यों उठे थे, बुनियादी मकसद क्या था जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, बल्कि अपने आल औलाद, बच्चों तक को भी उस पर कुर्बान किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये मौका दिया है। तो एक तो आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जो भी अपना व्यूज़ लिखना चाहें, कमेंट्स लिखना चाहें, तो बड़ी अच्छी है, कोई बात नहीं। ये तो आप कहते हैं कि ये इजहार राय का हक है हर शख्स को, जो भी कमेंट लिखें हम उसको बड़ी खुशदिली से ही उसको कबूल करते हैं।
آ، یہ جو آپ نے موضوع اصل میں جس کی طرف میں نے آپ کے پچھلے پروگرام جو ہیں موسٹلی دیکھے ہیں، اور اس میں جتنے بھی بڑے ہی فاضل مہمان جتنے تھے انہوں نے اپنا اپنا نقطۂ نظر جو بیان کیا، اس کو سنا بھی، اور انسان اس سے بہت کچھ سیکھا بھی. تو یہ ہے کہ اس میں تقریباً میرا خیال ہے جو موسٹلی جو چیزیں ہیں وہی ہیں جو بیان ہوئی ہیں. اس کو ہمارا نقطہ نظر بھی اس سے کوئی مختلف نہیں، لیکن آبویسلی کہیں نہ کہیں جو تھوڑا بہت ڈفرینس ہے وہ میں اس کو ایکچولی اگر ہم دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ یا اس کے جو محرکات ہیں، تو ہوں یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ یہ جو لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا شعور جو ہے وہ تم نہیں رکھتے. تو میرا خیال ہے اس کی ایک جو سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے وہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہے. کہ اگر آپ اس کو ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے کہ شاید اس وقت جو لوگ ان کے سامنے کھڑے تھے، اور جن کے ہاتھوں سے یہ جس کو میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ ون آف دا گریٹسٹ ہیومن ٹریجڈی، جو انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا جو المیہ ہے جو ان کے ہاتھوں سے ہوا، تو اس وقت وہ شاید یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ چند لوگ ہیں، ان کو آج ہم نے اگر اس سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو بس معاملہ ختم ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج 1400 سال کے بعد وہ جو عظیم الشان قربانی ہے وہ کس طرح سے اسی طرح اپنا جو ہے اس کی شان و شوکت اسی طرح موجود ہے، اور ان کا نام جن کو لوگوں نے کوشش کی مٹانے کی وہ نام اس طرح زندہ ہو گیا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو ان کے مخالفین ہیں ان کا نام بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ امام حسین کی شہادت موجود ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید جو مخالفین ہیں وہ ہسٹری میں ان کا نام اس طرح جو ہے وہ نہ لیا جاتا. تو ایکچولی تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ فرمایا نا کہ ان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. آپ کی آل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم ابھی بہت زیادہ وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن آل میں جو ہے نا دو بڑی ہمارے سامنے ماڈلز ہیں. آپ اس کو بھی ایک اسوہ سمجھ لیں. ایک جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام، اور ایک امام حسین علیہ السلام. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے بھی ہمیں آگے دو بڑی جو ہے وہ زبردست قسم کی جو ہے نا وہ اسوہ دیا. کہ امام حسن جو ہیں وہ ایکسٹریم صلح کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایکسٹریم صلح، ایک طرف صلح، یعنی کہ اگر آپ کی اس وقت کے مطابق آپ جانتے ہیں، یعنی آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ والد کا قاتل کون ہے کون ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں، سب کچھ ایوری تھنگ. یعنی یہ دیکھیں نا، گھر کا ایک بڑا بندہ ہوتا ہے اس کو گھر کو سب کی چیزیں پتہ ہوتا ہے. اور وہ ان کے والد خلیفہ رہ چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جانتے ہیں سارا کچھ. لیکن اس کے باوجود جا کر آپ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے صلح کرتے ہیں، چونکہ وہ آلریڈی یہ دیکھ چکے تھے کہ بہت سارا مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے اور یہ جنگ مزید خطرے کی اور حالات آ جائیں گے. تو آپ نے جا کر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی جا کر صلح کر لی. اب ہوں عام طور پہ اگر لوگ ہوتے تو کہتے جی نہیں، اس کی یہ دیکھیں نا، یہ مطلب اس کو لوگ اور رنگ دیتے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے، ایک رول ماڈل ہے کہ کسی وقت آپ کو شاید ایسی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور انہوں نے ان ہوں حالات میں سلجھا. اور جو امام حسین ہوں علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ ایکسٹریم آپ کہہ سکتے ہیں کہ حق اور صداقت کے لیے اپنی پھر آخری جو متاع ہے وہ دے دینا بھی اس کا اگزامپل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اب معاملہ جو ہے یہ بالکل اب جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور جو حالات بن گئے، تو پھر آپ نے قربانی کی وہ آخری مثال بھی دے دی کہ جس میں آپ صرف نہ صرف خود شہید ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، آل کا لے کے جا رہے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں یعنی وہ سوائے اس کے کہ وہ چند لوگ جو باقی بچ کے وہ سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں. تو دونوں ایکسٹریم اگزامپل جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک طرف ہوں ایکسٹریم صلح کی ہے کہ کبھی وہ بھی ضرورت ہے، اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ اگر حق و باطل کا مارکا آ ہی گیا اور اب جو ہے اس کے، تو پھر اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ بھی پھر اپنا نمونہ دکھا دیا، پھر اپنے بچوں کو بھی اپنے آل کو بھی وہ لے کر اس میدان میں کھڑے ہو گئے. تو یہ دونوں مثالیں جو ہے نا ہمارے سامنے ایکسٹریم موجود.
جو امام حسین السلام کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہیومن ٹریجڈی اس لحاظ سے ہے کہ ہوں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سال ہیں، اور آپ کی جو آپ کے جو اپنی آل ہے اسی کو شہید کرنے والے بھی کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ جی رومن امپائر یا ادھر سے دوسری امپائر جو ہیں وہ جا کے کھڑی ہوگی، وہی لوگ ہیں، اور وہ سب چہروں سے بھی جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہوں نا کہ آپ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جی جو ان نون ہوتے، یعنی آپ ان کو جانتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہیں، اور پھر اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے کھلا بیٹھے ہیں، اٹھا بیٹھے ہیں، اپنے نمازیں ان کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، وہ سارا کچھ جانتے ہیں ایوری باڈی، اور اس کے باوجود ان کو اس طرح آ کے لوگ شہید کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو شہید کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں کہ جی ہوں کون لوگ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے کہ ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند عرصے کے بعد ہی یہ ایک، اس سے پہلے بھی اگرچہ ہو چکا ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں تک معاملہ تو جو ہے پہلے حضرت امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، پھر حضرت عثمان کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، یہ ساری چیزیں وہ ہسٹری میں موجود ہیں، پھر وہ جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو واقعہ خاص طور پہ ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اس کو، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سامنے تھے، اگرچہ حالات کچھ بھی ہوتے ہیں اس کے، جب حالات ہوتے ہیں شاید لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لیکن کہ جی جب آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا اور جس کو آپ جانتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ایک قسم کا امام حسین کو ہم تو کہیں تو نواسہ رسول ہی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک قسم کے بیٹے ہی تھے، میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہی کہ چونکہ وہ بیٹے تھے آپ کے، اپنے حقیقی بیٹے تو فوت ہو چکے ہیں، تو آپ نے ایک لحاظ سے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا، ان کی جو ان کی حیثیت تھی ان کے بیٹوں کی حیثیت، تو اس لحاظ سے لوگوں کو مطلب اس طرح ان کا جو ہے نا بے دردی سے جو ہے شہید کرنا، یہ ایک بڑی ٹریجڈی، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور میرا خیال ہے ہم میں خاص طور پہ جماعت احمدیہ لاہور کے ہمارے جتنے بھی افراد ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ اس کو اسی طرح ہیومن ٹریجڈی کے طور پہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے، اور اس جو ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ وہ ٹھیک ہے کہ لوگ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن کوئی دی نہیں جا سکتی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے جسٹیفیکیشن بنتی تھی آپ کی، کوئی اس میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ وہ گرفتار بھی ٹوٹل 72 لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان 72 لوگوں کو گرفتار بھی آپ کر سکتے تھے، ان کو آپ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک جو ہے وہ ملک بدری بھی ان کی جا سکتی تھی، اس زمانے میں تو یہ ویزے وغیرہ کا پرابلم کوئی نہیں تھا، ہاں یہ بالکل ساری ایسے کی ہی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، یعنی یہ جو کہنا کہ جی وہ یہ وجہ تھی، اور دوسری جو انفارچونیٹلی میں نے آپ کے کچھ پروگرام میں لوگوں نے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا خیال جیسے یہ ہے کہ جی جو یزید ہے اس کا اس میں کوئی اپنا ہاتھ نہیں تھا یا رول نہیں تھا، یا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری یہ اس چیز کو اس لیے ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہماری ہسٹری میں واقعہ ہوا لال مسجد کا، اب اگر آپ، وہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں امام حسین نے تو شہید نہیں کیا، نہ انہوں نے ادھر کچھ کہا تھا، بات یہ ہے کہ اب مشرف صاحب خود تو بندوق لے کے نہیں گئے تھے، لیکن آج تک لوگ کس کو کہتے ہیں، وہ سارا الزام جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے، حالانکہ وہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ یہ الگ وہاں بات ہے کچھ لوگ بالکل مارے گئے، لیکن رسپانسبلٹی جو ہے نا، فائنل رسپانسبلٹی از اگین اٹ گوز بیک، جو کہ ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہیں، تو اس لیے بالکل جو کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ یزید کو، اور یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو اس سے جو ہے نا وہ نہ ہی ان کو بری ذمہ نہیں کر بری سکتے ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جی وہ نہیں تھے۔ صحیح بہت شکریہ صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو اس طرح بیان کیا لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ کے ہاں آپ کے اسکالر باقی آپ کے بزرگوں نے کیا لکھا میں یہ چیزیں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی وفات سے لے کر یزید کے حد تک کتنی بڑی کیا تبدیلی آئی تھی اور جس کے لیے امام کو یہ سب کچھ کرنا پڑا وہ صحابہ موجود تھے صحابہ کی اولادیں تھیں جنہوں نے حضور سے براہ راست استفادہ کیا تھا اور یہ سب کچھ تو یہ کیا ایسا بڑا بگاڑ آپ کو لگتا ہے آپ کی تحقیقی آپ لوگوں کا کیا نقطۂ نظر ہے دیکھیں اس میں بگاڑ تو یہ نا جی، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی جو کبار صحابہ جن کا آپ کر لیں، وہ لوگ تھے جو جن کو رسول کریم نے اپنے ہاتھ سے پاک اور صاف کیا تھا، اور ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور
لیکن آپ دیکھیں تو یہ چونکہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں تو آپ کے بعد obvious یہ تو ضروری تھا کہ اب کون نیکسٹ جو ہے نا وہ لیڈرشپ کدھر جائے گی، یہ ایک معاملہ شروع ہوا۔ ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جو ہے ہو گیا، اور پھر اس طرح یہ، تو وہ ایک جو معاملہ ہے وہ آبویسلی تاریخ کے اندر اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ ڈفرینسز آ گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کیسے ہوا یہ کیا، لیکن بہرحال وہ ایک تاریخ جو ہے اس کے اندر یہ چیز اب موجود ہے کہ آپ کا انتخاب ہو گیا، اور آپ ہی اس وقت ہم یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس وقت جو ہے اس کے اہل تھے کہ اگر وہ اس وقت ان کا انتخاب جو ہے وہ نہ ہوتا تو شاید جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ اور مزید بھی بگڑتے، کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی اچھا تھی۔ پھر اسی طریقے صحیح سے انہوں نے پھر اس طریقے سے جو آپ نے خلافت کو سنبھالا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جو ہی وہ شروع ہوئے اور پھر فتن کا جو ہے وہ دور شروع ہو گیا، ادھر جو ہے منکرین زکوٰۃ کا معاملہ اٹھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ آپ دیکھیں، اس میں اگرچہ اسلام کی بہت بڑی ترقی بھی ہوئی، لوگ جو ہیں وہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہے کہ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ آئیں تو وہاں پر جو مسائل ہیں وہ زیادہ، یعنی وہ مسائل تھوڑے بڑے، اور خاص طور پر جب گورنرز کی تبدیلی آئی اور مختلف وہ لوگ جو کہ کنٹروورشل تھے وہ اب مختلف پوزیشنز پہ آ گئے، اور یہ ہوتا ہے، یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح کوئی ایسی کوئی ناممکنات کی بات نہیں تھی۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت عرصہ گزر چکا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پاور میں ہوتے ہیں ان کا اختیار بھی ہوتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کے پھر جو گورنرز کی ہے جس سے پھر یہ جھگڑا کھڑا ہوا، اور پھر چلتے چلتے جو ہے وہ حضرت ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ اس لحاظ سے کہ ایک طرف جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چچا کا بیٹا بھی ایک، رسول کریم کے داماد بھی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ طاہرہ ہیں وہ کھڑی ہو گئیں، اور آپس میں ایک بہت بڑی جنگ بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ پھر ابھی یہ جو اس میں مولانا محمد علی جو ہمارے جماعت کے امیر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ کے نام سے، دا ارلی کیلیفٹ، اس کا اچھا انگلش میں ہے ہوں اور اردو میں ٹھیک اچھا، اس میں ان کا جو پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایک یہ کہا کہ اس میں یعنی اکثر چونکہ یہ ہوتا ہے جی غلطی کس کی تھی، مطلب کون جو ہے وہ حق اور نہ حق، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے خاص طور پہ دور میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے نا بعد میں مسلمان، آپ کو پتہ ہے جو نو مسلم ہوئے اسپیشلی، اور وہ لوگ جی تھے جو کہ دور تھے، مطلب وہ مکہ اور مدینہ کے اندر رہنے والے، یعنی وہ لوگ جو تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مکہ اور مدینہ، وہ جانتے تھے ہر چیز، لیکن یہ وہ لوگ ہاں تھے جو دمشق اور ادھر ادھر جتنی جگہوں پر جہاں لوگ مسلمان ہوں، ابھی ان کا اتنا وہ لنک نہیں تھا، ایک ہوتا بھی نہیں ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی صحیح ابھی ایک ہے وہ نیا کسی کمیونٹی میں چلا جائے تو اس کی وہ پوزیشن بھی نہیں ہوتی، اور اس کو نہیں وہ ہوتے اتنا علم بھی نہیں ہوتا، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں رکھتا، لیکن صحیح ہوتا کیا ہے کہ وہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ obviously ان کے ساتھ پھر بہت ساری جو ہے نا وہ ایک قسم کی کانسپریسیز بھی آتی ہیں، وہ اپنے ساتھ سازشوں کو بھی لے کے آتے ہیں، اور اس صحیح میں جو زیادہ معاملہ خراب ہوا وہ یہ ہم یعنی اگر ہم حسن ظن رکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ وہ نہیں تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو نئے لوگ آئے، انہوں نے اپنے ساتھ وہ جو ایک اپنے کانسیپٹ بھی لے گئے، اور آپ صرف دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتا بلکہ جب نئے لوگ آتے ہیں وہ اپنے کانسیپٹس کو بھی ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ جی تو انہوں نے یہ جو معاملہ زیادہ خراب ہوا وہ لوگ تھے جو کہ درمیان میں آئے، بعد میں آئے، اور پھر جب obviously ان کی کوشش یہ بھی تھی کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اقتدار کے اوپر بھی کوشش کرنا، پھر یہ ہے کہ یہ بھی کوشش تھی کہ جو آپس میں اس وقت یہ لوگ جن کی بہت زیادہ قربت تھی اس کے اندر جو ہے وہ ان کو جب وہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہوتا تو پھر لوگ ایسی سازشیں کرتے بھی ہیں۔ تو ان کا خیال صحیح مولانا مودودی صاحب اس پوائنٹ آف ویو پہ گئے کہ یہ زیادہ تر وہ منافقین تھے، منافقین کا لفظ بھی خیر میں تھوڑا شاید درست نہ استعمال کروں، یہ وہ لوگ تھے جو نئے آئے تھے، اور یہ وہ فسادی تھے، انتشاری تھے، جنہوں نے کہ اس معاملے کو اس حد تک پوزیشن تک پہنچا دیا، یعنی اگر یہ خود نہ تو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے، اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی تھیں، اور بعد میں بھی جتنے یہ صحابہ جو لوگ تھے ان کا اپنا اس میں رول نہیں تھا، بلکہ یہ وہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے پھر جو فساد جب ہو جائے، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو فتنہ ہے، الفتنہ تو شد من القتل،
یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑھ، کیونکہ جو فتنہ ہے اس کے میں پھر بے شمار لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہوں، ہوا کہ یہ جو فتنہ پرداز لوگ تھے، جو مفسد لوگ تھے، انہوں نے اس معاملات کو پھر اور مزید جو ہے وہ خراب کیا۔ اور پھر جہاں تک یزید کا معاملہ آ گیا تو یزید کے چونکہ جو اپنا، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا معاملہ تو ختم ہو گیا، یعنی پھر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کو ملوکیت کا دور آپ کہہ لیں۔ اور پھر جو یزید کا طرز انتخاب ہے وہ بھی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ لوگ اس بات کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اس زمانے میں یہی ایک طریقہ کار تھا، لیکن ایسا دراصل میرا خیال ہے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹے کو جو ہے نا انہوں نے کر دیا۔ اور پھر یہ کہ یزید کا انتخاب کوئی ایسا ایمرجنسی کا انتخاب بھی نہیں تھا، مطلب وہ ایک بڑا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تھا۔ آپ اس کو سوچی سمجھی اسکیم، میں کوئی اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لیتا، آپ اس کو پازیٹیو سینس میں چلے لے لیں جو لوگ ان کے دفاع کرتے ہیں اس کو، لیکن تھا تو وہ ایک فل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھا، یعنی باقاعدہ صحیح، اس پہ مشاورت ہوئی، پھر لوگوں کو بھیجا گیا، لوگوں کو کہا گیا آپ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور اس سے پہلے جو چونکہ امام حسن جو ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کا جو ذکر ہے وہ بھی موجود ہے کہ جی آئندہ، یہ آج تو چلیں جو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے صلح کر لی اور معاملات جو ہیں وہ چلے گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ انضمام جو ہے وہ سنبھال لی ساری حکومت، تو آئندہ کے لیے تو بڑا ٹائم تھا، یعنی اس میں آپ دیکھیں بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ بیٹھ کے مشاورت سے کی جا سکتی تھی۔ لیکن چونکہ میں نے جیسے آپ بتایا کہ جو لوگ جب کسی حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے مشیر ہی ان کو چلا رہے ہوتے ہیں ایکچولی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مشیر ہوتے ہیں نا وہی آپ کو سارا کچھ جو ہے کیونکہ اس کے بغیر وہی آپ کوئی کو حکومت مرواتا نہیں ہے۔ چل سکتی۔ وہی آپ کو مرواتے ہیں اور وہی آپ کو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسے مطلب گیسٹ کو میں نے ریسیو کیا ہوا ہے جو بڑے پریزیڈنشل لیول کے لوگ تھے، تو مجھے اس سے آئیڈیا ہوا کہ وہ سارا کچھ اپنے مشیروں کے اوپر کر رہے تھے، ان کے مشیر ان کو بتا رہے تھے کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ڈیسیجن ہوتا تھا کہ کھڑا کدھر ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے فوٹو کہاں لینا ہے، کس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں۔ تو آبویسلی وہی اس زمانے میں بھی تھا اور انہی مشیروں نے وہ ان کو مشورہ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ذرا کاسا لیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے پھر آبویسلی یہی مشورہ دیا ہوگا جی آپ کا بیٹا ہے، اس کو آپ ابھی سے کر لیں، پھر انہوں نے وہ شروع کر دیا۔ انسان جو ہے وہ اس آبویسلی اس وہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ پھر کمزور اس لحاظ سے بھی ہے، وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ باقی کمزور ہے فزیکلی تو وہ ہر کام کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ انہوں نے وہ جو انتخاب کا طریقہ ہے یعنی جس میں یزید کو پھر آخر کار وہ کر دیا گیا، تو میرا خیال ہے یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو مل کے پھر اس ایک ٹریجڈی کی طرف چلی گئی۔ اور صحیح، پھر اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کو جب خط مل گیا اور آپ کو جو لوگ ہیں کوفہ کے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، اب یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ آپ کو جو لوگ جب وہ بلا رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، تو آبویسلی ان کے ذہن میں یہی تھا کہ چلے ایک بڑی جو ہے ایک بڑا جمعیت ہے جو میرے ساتھ ہوگی، تو شاید اس جمعیت کے ساتھ مل کر وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کوشش کر سکیں، اور جو اس وقت حالات خراب ہیں اور جو یزید کا اسپیشلی چونکہ یزید کے اگرچہ اب ہم آج تو بیٹھ کے کریکٹر اسیسینیشن کسی کی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال ان اس سٹینڈرڈ کے مطابق جس میں کہ صحابہ تھے یا جس سے پہلے ہم اگر کہہ لیں کہ جی پہلے جو چار خلفاء تھے اس سٹینڈرڈ کے مطابق تو اس کا کوئی میچ نہیں بنتا تھا، یعنی صحیح، یزید کا میچ کوئی نہیں تھا پہلے جو چار جو خلفاء ہیں خلفاء راشدین جن کا گیا، جب وہ سٹینڈرڈ نہیں تھا تو آبویسلی وہ لوگ جو تو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس ہم نے اطاعت کر لیے، لیکن وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کو دیکھ چکے تھے، یعنی جو رسول اللہ اسپیشلی رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ اور حضرت امام حسین کو اگر ہم دیکھیں علیہ السلام، تو انہوں نے تو چونکہ ایک خاص سٹینڈرڈ دیکھا ہوا تھا، وہ سٹینڈرڈ جو ان کے اپنے نانا کا تھا یا پھر ان کے بعد جو یہ چار خلفاء تھے ان کا سٹینڈرڈ ان کے سامنے تھا۔ اب آبویسلی ان کے لیے اس کو جو ہے نا وہ قبول کرنا یہ ناممکن سی بات تھی، صحیح، اگر وہ زبردستی کو منوا بھی لیتا تو تب بھی مینٹلی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ۔ اور پھر اس لیے جب وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اب تو حالات اس حد تک ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کے لیے، اور یہ ایک ان کی کوشش تھی جب وہ گئے وہاں، لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی معاملہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے بلانے والے تھے وہی وہ خاص ڈر سے یا خوف سے یا کسی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے وہ بھی خاموش ہو گئے، تو پھر
اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس یہی ایک جو ہے حل بچا کہ آپ نے اپنی پھر قربانی بھی اور اپنے خاندان کی قربانی بھی دے دی۔ میرے تو اپنا جو تجزیہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس کی وجہ بہت یہی تھی اچھا۔ کہ جو انہوں نے سٹینڈرڈ رکھا تھا، یعنی ایک سٹینڈرڈ ہو جاتا ہے نا کہ آپ دیکھیں جی جب آپ ہمارے یہاں اکثر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جی دیکھیں آپ مولانا محمد علی جو ہمارے جماعت کے بہت ہائی سٹینڈرڈ کے مطلب عالم تھے، لوگ وہ اکثر کہتے ہیں جی اور جی اس طرح کا تو اب کوئی بندہ جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک انہوں نے جی ایک دفعہ وہ پھر کہا کہ ایک بڑی مشہور یہ گائیکا ہے تو وہ کہتی تھیں کہ تم تو فرشتوں کی بات لے بیٹھے اور ہم ترستے ہیں آدمی کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ واہ۔ تو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ سٹینڈرڈ ایک خاص نا انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ جو سٹینڈرڈ تھا اب اسے نیچے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد پھر یہی ہیومن ٹریجڈی جو ہے وہ سامنے آئی۔ بہت اچھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اب اس میں ظاہر سی بات ہے ابھی تک آپ نے جو گفتگو اس میں دو تین میرے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن میں ابھی اس کو بعد میں رکھتا ہوں اگر ٹائم بچا تو اس پہ، لیکن میں اب یوں اگلا یہ سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود اگر ہم مرزا صاحب سے اس کو شروع کرے اور پھر بعد میں جب آپ لوگوں کا کی تقسیم ہو جاتی ہے اب لاہوری گروپ، تو پہلے مرزا صاحب نے بھی کیا کہیں اس واقعے کو ذکر کیا اور اس سے کوئی مسائل اخذ کیے ہیں؟ اور پھر خود آپ کے لاہوری جو جماعت کے جو بزرگان ہیں، کیا انہوں نے بھی اس واقعے سے کچھ کیا کس ضمن میں اس کا ذکر کیا؟ صرف ایک تاریخ کے تناظر میں کہ جو تاریخ کی کتاب لکھی یہ خلافت راشدہ پہ جیسا آپ کہہ رہے، یا قرآن کی تفسیر میں، احادیث کی شرح میں، یا حاکم کے خلاف خروج اور اس کو ظالم اور فاسق اور کفر بواہ کے مرتکب حکمران کو ہٹانے کے تناظر میں، یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں۔ اچھا، اس میں آپ بتاؤں کہ جہاں تک ہے نا جی مرزا صاحب کا تعلق ہے، تو مرزا صاحب نے تو اس معاملے میں بڑا دو ٹوک قسم کا نا وہ دیا اپنا ایک بڑا دو ٹوک ان کی کچھ عبارت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں تو آپ اس سے جی آئیڈیا آپ کو ہو جائے اچھا۔ گا وہ کیا کہتے ہیں۔ مثلا ایک تو خیر یہ چونکہ عموماً یہی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید مرزا صاحب تو جیسے کہ نعوذ باللہ انہوں نے تو حضرت امام حسین علیہ السلام یا باقی لوگوں کی کوئی توہین کی ہے، کیونکہ عموماً یہی بات کی ہے۔ لیکن میں آپ کو تو ان کا ایک ہاں۔ شعر ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ جانم جان و دلم فدائے جمال محمد است، حاکم نثار کوچہ آل محمد است، ٹھیک ہے جی؟ یہ انہوں نے وہ فارسی میں کہا۔ ہوں۔ اچھا، انہوں نے اس معاملے میں یعنی جو یہ یزید اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، وہ میں آپ کو ایک ان کی تحریر اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس معاملے کو کس انداز سے دیکھا ہے۔ تو وہ یہ ٹھیک۔ کہتے ہیں ان کی کتاب ہے تبلیغ حق، تو اس میں وہ کسی ان کو ایک کارڈ ملا جس میں انہوں نے کسی شخص نے وہ فرماتے ہیں واضح ہو کہ کسی شخص کے کارڈ کے ذریعے سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں یہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ جی جی کر دیں۔ میں آپ کو نا وہ تاکہ آپ کو وہ بھی ایزی ہو جائے گا اسکرین پہ آپ۔ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میرے اسکرین پہ ہے۔ بہت اچھا، ہاں کر دیں۔ میں آپ کو وہ ساتھ ہی شیئر بھی کرتا ہوں تاکہ وہ پڑھنے والوں کے لیے، تو میں آپ کو ساتھ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ شیئرنگ از ناٹ سینڈ ریکویسٹ، ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے۔ اب میں جی آپ آ گیا اب آپ کے سامنے؟ نہیں ابھی تو تک تو نہیں آیا، اچھا، میں نے الاؤ کر دیے ہیں۔ اچھا، تو یہ آ گیا تو یہ نا وہ کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ کسی شخص کے کارڈ کے ذریعے سے مجھے اطلاع ملی ہے لیکن کہ بعض میرے خیال سے نادان آدمی۔ اسکرین پہ شاید وہ ویڈیو آن کرنا پڑے گا، میرا خیال ہے ورنہ ڈسپلے نہیں ہوا، لیکن آپ پڑھ لیں کوئی نہیں۔ اچھا، چلے میں پڑھ دوں کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین رضی اللہ عنہ بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی باغی تھا اور یزید حق پر تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں، مگر ساتھ اس کے مجھے یہ بھی دل میں خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے
ورد تبرہ اور لان تان میں مجھے بھی شریک کر لیا، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہہ دی ہو، جیسا کہ بعض جاہل مسلمان کسی عیسائی کی بد زبانی کے مقابل پر جو خود آن رسول وسلم کی شان میں کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کچھ سخت سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن مینوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ مینے اس میں موجود نہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یعنی اس سے آپ کو آئیڈیا ہو بہت جائے گا کہ سخت وہ، ہے تو بھائی۔ جی وہ کہتے ہیں ہاں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ میں نے اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہوں ایسے شخص کو نسبت فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا کل لم قل لم تؤمنوا تؤمنوا۔ ولکن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقوی صحیح۔ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے ہیں اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہو یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ لیکن بد نصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں، دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا، یعنی طاہر و مطہر شاید ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ خود بھی پاک تھے اور پاک کرنے والے تھے، ٹھیک ہے جی، مطلب کرنے یہ والا۔ میں نے، ہوں اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ہوں ذرہ کینہ رکھنا اس سے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے، دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانہ میں محبت کی تا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جاتی، غرض یہ امر نہایت درجہ کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ عنہ یا کسی اور بزرگ کی جو آئمہ مطہرین سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہوں یہ ہے جو یہ حضرت کس مرزا کتاب صاحب، سے ہے اور کس تناظر میں بات آئی ہے؟ کتاب کا یہ بتا دیں۔ یہ کتاب جو ہے نا یہ مجموعہ اختیارات ہے، تو ویسے اچھا کتاب کا اچھا، ٹھیک۔ ہاں جی، مرزا صاحب کی کتاب مجموعہ اختیارات ہے، اور یہ تناظر اس طرح ہوا کہ کسی شخص نے، نہیں ان کو کارڈ کے ذریعے ملا کہ کسی شخص نے ہاں وہ حضرت بتا امام دیا، حسین ٹھیک۔ کے بارے میں، تو اس تناظر میں پھر انہوں نے اپنا یہ ساری چیز جو ہے وہ بیان کی، اور یہ کہہ دیا کہ جی امام حسین علیہ السلام یا ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ بالکل ایمان کا سلب ہونے والی بات ہے، اور آپ نے ہوں وہ یہ کہا کہ یہ مطلب یہ امام حسین جو ہیں ان کا اور یزید کے معاملے کو آپ نے اس طریقے سے، یعنی اس تناظر میں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بیان کر دیا ٹھیک ٹھیک، کہ سمجھ گیا بالکل۔ امام حسین کا جو ہے وہ یہ پوزیشن ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ زبردست۔ اور ٹھیک۔ پھر میں آپ کو اچھا۔ بتاؤں اس میں نا آگے، بلکہ انہوں نے ایک، میں آپ کو اور چھوٹا سا تھا کہ جی جی۔ اس میں میرر صاحب نے یعنی وہ اس کو تھوڑا اور طریقے سے بھی بیان کیے تاکہ اس میں بھی ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، اور اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور آئمت الہدا تھے،
اور وہ بلا شبہ دونوں مہینوں کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے. یعنی یہ جو نقطہ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کا جسمانی تعلق ہو گیا، یعنی جو آپ کی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز ہیں، لیکن کلام اس بات میں کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے. تعجب ہے کہ صحیح، وہ اعلیٰ قسم امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے آل ہونے کی، یا کسی کے یا اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں کرتے. اور ایک فانی رشتہ کو بار بار پیش کیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ آپ اب آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کریں گے، یعنی اس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میں کرتے ہیں، لیکن وہ تو رسول اللہ کی جو اصل جو وراثت ہے، یعنی روحانی وراثت، ہوں، وہ اس کے بھی سردار ہیں. یہ لوگ اس کا صحیح، ذکر نہیں کرتے. اور جس کے ساتھ روحانی وراثت لازم، وہ کہتے ہیں کہ فانی رشتہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بار بار پیش کی جس کے ساتھ روحانی وراثت لازم و ملزوم نہیں. اور اگر یہ فانی رشتہ جو جسمانی تعلق سے پیدا ہوتا ہے ضروری طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک حقدار ہوتا، تو سب سے پہلے قابیل کو یہ حق ملتا جو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلوٹا بیٹا اور پیغمبر زیادہ تھا. پھر اس کے بعد حضرت نو آدم ثانی کے اس بیٹے کو حق ملتا جس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انہ عمل غیر صالح کا لقب پایا. سو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ آن علیہ وسلم کے سفلی رشتہ کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے، تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتہ کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہرے گے، وہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے. یعنی صحیح. اب آپ اس سے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا، میں نے کہا بس آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا نہیں نہیں، بہت کہ اچھا کہ یہ ضروری تھا، میں یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ کے خود اس سے میں نے وہ کیا، پھر یہ کہ چلو آپ کے یہاں جو جن بزرگوں نے اس حوالے سے جو، تو اب اگر ہم آتے ہیں محمد علی لاہوری صاحب یا کسی اور آپ کی لاہوری گروہ کے یہاں تفسیر میں کہیں اس کا حوالہ دیا گیا ہو یا کسی کتاب میں اسپیسیفک اس پہ کوئی بات ہو. یہ اس میں بھی بہت اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایگزیکٹلی تو نہیں، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں مثلا اس میں جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو جماعت احمدیہ لاہور کے جو بانی ہیں مولانا محمد علی علیہ رحمت، جی انہوں نے اس میں ان کے بہت سارے ان کے خطبات جو ہے نا وہ جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ان کے جو خطبات ہیں وہ خطبات محمد علی کے نام سے تقریباً کوئی 24 جلدوں میں ہیں. تو اس میں انہوں نے اچھا. اس واقعے کو مختلف جو ہے نا وہ اپنے خطبات میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. مثلا میں آپ کو چند صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں، ایک کچھ مثالیں دے دیں. ہاں. ہاں جی، ایک دو مثالیں مثلا میں آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک خطبہ جو ہے وہ دیا تھا 1940 میں. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ بھی ان کی جو خطبات اس میں وہ ایک ان کا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت سے ایک سبق. پھر انہوں نے آگے یہی آیت کوٹ کیا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اور کر کے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو وہ اس خاص رنگ میں انہوں نے بیان کی کہ حضرت امام حسین کی، وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین نے حق کو اصول کے لیے جان دی. یہ میں آپ کو مختصر سا ایک پیسج آپ کو جی سنا دیتا ہوں جی. کیونکہ آپ آبویسلی وقت اتنا نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں آخر کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہ کرنے پر اس قدر اصرار کیا، حتیٰ کہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی موت کو قبول کر لیا لیکن اس کی بیعت کو قبول نہ کیا. آخر یزید خلیفہ وقت تھا، امیر المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا تھا. بات صرف یہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی زندگی میں ایسی باتیں نظر آتی تھیں جو اسلام کی روح کے خلاف تھیں. اگرچہ وہ باتیں دوسروں کو بھی نظر آتی ہوں لیکن ان کا قدم مضبوط نہ رہا. صرف حضرت صحیح. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ثابت قدم رہے، اور انہوں نے ہی اس اصول کو قائم کیا کہ ایک نااہل کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام جس قسم کے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے انسانوں میں سے ہیں. جس چیز کو حق سمجھا اس کو اختیار کیا، یہ نہیں ہوں. سوچا کہ حریف کے مقابلہ کا سامان میرے پاس موجود ہے یا نہیں. موت اور ناکامی کو سامنے دیکھ کر بھی اس بات کو اختیار کیا جس کو حق سمجھا. ٹھیک ہے جی، اب وہ آگے پھر فرماتے ہیں کہ حقیقی زندگی اور کامیابی، وہ فرماتے ہیں دیکھ لیجئے آپ کے سامنے دو شخصیتیں ہیں. ایک دنوی طاقت کے نشے میں مخمور ہے
وہ نہیں دیکھتا کہ کس کی گردن پر تلوار چلا رہا ہوں۔ یہ جو میں نے شروع میں اپنے اس میں انٹروڈکشن بات، یہ شخص بظاہر کامیاب ہے لیکن دراصل ناکام۔ دوسرا شخص بے کس اور بے سر و سامان ہے، لیکن وہ اصول کے مقابلے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی جان تک حق و صداقت کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہ شخص بظاہر ناکام لیکن در حقیقت کامیاب ہے۔ فی الحقیقت زندگی اسی کی ہے جو اس فعل سے خدا کی ہستی پر گواہی دے دے۔ یہ پھر انہوں نے، یعنی یہ انہوں نے اپنے ایک خطبہ میں یہ جو ہے نا جی وہ یہ فرما دیا۔ پھر اسی طرح آگے بھی انہوں نے، یعنی یہ بہت سارے ہیں، میں تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کس طرف ایک چند جو دانا نمونے ہیں۔ چکھنا. ہاں ہاں ہاں. جی، دانا چک وہ ہے باقی وہ جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ اس میں مثلا ایک اور خطبہ انہوں نے مولانا محمد علی صاحب کی ایک خطبات میں سے میں آپ کو ایک بیان کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے 1942 میں، یہ وہ چونکہ جب محرم آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اسی اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی کامیابی اور یزید کی ناکامی، کہتے ہیں دیکھیے نتیجہ یہ ہوں. ہوا، یعنی وہ اوپر سارا وہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے، پھر آگے وہ اس کا میں آپ کو جو کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، اور چند عورتیں اور بچے گرفتار ہو کر یزید کے دربار میں پہنچائے گئے۔ کیا نظارہ ہے اس وقت! کون کہہ سکتا ہے کہ امام حسین زندہ رہنے والے ہیں اور یزید کا نام مٹ جائے گا؟ لیکن ہوں. واقعات کو دیکھ لیجئے، آج اسلامی دنیا میں یزید کا نام کوئی بھی عزت سے نہیں لیتا، مگر امام حسین علیہ السلام کا نام قلوب کے اندر عزت و احترام کا مقام رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے کہ ایک قوم آپ کی یادگار کو خاص طور پر مناتی ہے، عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و احترام موجود ہے۔ کامیاب اور باقی رہنے والا امام حسین علیہ السلام ہے، ناکام اور مٹ جانے والا یزید ہے۔ نہ اس کی ہوں. خلافت کسی کام آئی، نہ اس کی کثرت کسی کام آئی، اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ کروڑ کروڑ آدمی عزت سے آپ کا نام لیتے ہیں۔ پھر ہوں. آپ وہ آگے جو ہے نا اسی چیز کو آگے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں کہ صرف ایک بات جو انسان کے کام آنے والی ہے، تو جس عمل کو خدا تعالیٰ نے والباقیات الصالحات کہا ہے، یہ کوئی بڑا عظیم و شان عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بلکہ کوئی بڑا عظیم و شان کام ہونا چاہیے جو انسان کے کیریکٹر کی خوبی کو ثابت کرے۔ کربلا کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کیریکٹر کا امتحان تھا۔ ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ہو جانے سے، جس کے ساتھ باقی سب ہو گئے ہیں، جان بچتی ہے، بال بچہ محفوظ رہتا ہے اور عزت ملتی ہے، تو اس سے رکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مشکل کا مقابلہ کر کے بتا دیا کہ صرف ایک بات جو انسان کے کام آنے والی ہے، وہ باطل کے مقابلہ پر حق کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ باطل کتنا بھی بڑا نظر آئے۔ ہم لوگ جو کچھ تھوڑا بہت خدمت دین کا کام کرتے ہیں، اپنے مال و جان کو اس کام پر لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی والباقیات و صالحات میں سے ہیں۔ یعنی واہ. یہ جو ہے نا جی وہ ایک میں نے آپ کو بتایا، اور بھی بہت ساری، یعنی انہوں نے آگے اگر میں کرتا جاؤں گا تو شاید بہت ساری اور جو ہیں وہ بہت اچھا. اس نہیں میں۔ نہیں, بہت اچھا. اب میں شاید اگلا سوال کروں تو اس میں آپ کوئی کوئی اور کوئی آپ اس میں اقتباس کسی کا دینا چاہیں, یا میں اگلا سوال آپ سے کر لوں؟ جی جی نہیں بالکل، آپ کریں کریں بالکل، میرا خیال ہے ہاں کافی ہے اچھا. یہ میں بھی۔ جی جی, بہت اچھا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جیسے فقہ کے اور ان کتابوں میں ہم جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا ذکر آتا ہے, جیسے کہ بھئی کسی ظالم حکمران کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں اب جیسے ہم جب یہ دیکھتے کہ اہل سنت جمہور کا موقف یہ بن گیا کہ حکمران اگر فاسق اور ظالم ہے تو اس کے خلاف آپ خروج نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی پہلے تو جس کو اہل سنت کے یہاں جائز رکھا گیا تھا کہ اگر حکمران فاسق, جو ابو حنیفہ کے اس سے استدلال کر کے خاص طور پر نا, جی تو وہ کہہ رہے لیکن چونکہ بعد میں اس سے میں ہمیشہ نقصان ہی ہوا اور انارکی پھیلی, معاشرہ مزید اس سے بگڑا اور لوگ جو ہے بہت مارے گئے اور نقصان ہوا, تو پھر اہل سنت کے یہاں یہ ہو گیا کہ بھئی آپ فسق اور ظلم کی صورت میں آپ حکمران کو ہٹانے کے لیے کوئی مسلح جدوجہد نہیں کریں گے. تنقید اور یہ اپنی جگہ ہے دوسری, لیکن اگر حکمران کفر بواہ کا ارتکاب کر لے
खुला कुफर जिसकी कोई तावील ना हो सके, तो फिर उसको हटाने के लिए आपको अमली इकदाम उठाने, लेकिन उसके अंदर भी वो शराइत के साथ। तो क्या इस तनाजुर में आपके यहाँ कोई बहस है इस पे, इमाम हुसैन के क़याम पर? अ, मेरा ख्याल है कि इसको इस तनादर में जो आपने कहा है तो बिल्कुल वो जो है ना जी, जो हमारे यहाँ बहस जो है वो जो की है, और ख़ास तौर पे जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे जो मौलाना मोहम्मद अली हैं जो इस जमात के बानी हैं, उन्होंने इसको असल में इसी तनादर में ही ज़्यादातर देखा है। वो ये है कि अच्छा। आपने इस लिहाज से देखा कि भाई जो यजीद है उसके पास अगर ये ताकत भी है, और वो ज़्यादातर लोग उनकी बैत उसकी बैत भी कर चुके हैं। और लोग जो हैं, अगर आप देखें तो उस वक्त, अगर इस वक्त तो हमें आज हम देखें तो सिर्फ ये 72 लोग ऐसे नज़र आते हैं जो शायद इन्होंने बैत ना की, और बाकी सारी इस्लामी दुनिया और बड़े बड़े लोग जो हैं उनके साथ शामिल हो गए हैं। लेकिन जी। वो ये कहते हैं कि ये इस हद तक तो मामला जो है, लेकिन अब ये कि ये आया उसके खिलाफ जो है जो मुसल्ला जद्दोजहद करना, ये थोड़ा सा इसमें ये कि इसकी दो तीन पहलू हैं। एक तो खुद चूंकि जमात अहमदिया में भी यही सूरत हाल पैदा हुई जब जमात में इख्तलाफ पैदा हुआ, तो उसमें जो बहुत सारे बुजुर्गान थे उन्होंने पहले ये कोशिश की, यानी मुसल्ला कोशिश तो कोई नहीं होती तो ज़रूरत नहीं थी, और चूंकि यहाँ कोई हुकूमत का मामला भी नहीं था, तो वो ये है कि जी पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। ये कोई भी शख्स जिसको आप समझ रहे हैं कि ये जो इसकी ज़िंदगी है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं है, और आप जो है जी। कोशिश करते हैं कि उसकी इस्लाह कर दी जाए। ठीक है जी। एक तो ये। अच्छा, अब ऑब्वियसली इस मामले में ख़ास तौर पे जो इमाम हुसैन का जो वाक़या है और जो यजीद का जहाँ पे, तो ये तो खैर मुमकिन भी नहीं था, इसलिए कि एक तो जब इस तरह इंसान के पास ताकत हो, पूरे इंसान जो वो इतने बड़ी उनकी उसकी खिलाफत का आप देखें तो वो बहुत बड़ा एरिया बनता है ना, वो छोटी सी तो उस वक्त थी नहीं जगह, और बहुत बड़ा जो है वो एक इख्तियार है। दूसरी तरफ जो है इमाम हुसैन जो है वो अपने हिसाब से देखें तो वो इतनी उनके पास ताकत भी नहीं थी। तो मैं नहीं समझ, यानी हमारे यहाँ ये नहीं कि उन्होंने कोई मुसल्ला कोशिश की इस यजीद को हटाने की, यानी कि इसको खिलाफ कोई मुसल्ला कोशिश करने के लिए वो नहीं आए। बुनियादी तौर पर जो उनका मकसद यही था कि वो जाके जो लोग हैं उनको पहले बताएं। असल मसला ये था कि भाई मामला है क्या, मतलब वो यही उनको जो अहले कूफा को भी या बाकी जगहों पर वो बताना ये चाह रहे थे कि क्या खराबी पैदा हो चुकी है। यानी वो कोई शुरू में उनका ये ख्याल कतन नहीं था, अगर ऐसा होता तो फिर वो बहुत बड़ा जत्था लेके जाते पहले से अपने साथ लोगों को। उनकी कोशिश ये थी कि जाके वो लोगों को इस बात की तरफ आमादा करें और उनको ये समझाने की कोशिश करें कि वो जो यजीद की इस वक्त हुकूमत है उसमें क्या खराबियां पैदा हुई, वो क्या चीज़ें हैं। हम्म। यानी जैसा, अब हम उस पर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नज़दीक जो है वो यजीद के खिलाफ कोई बात करने से उनके दिल की आज़ारी होती हो, तो मैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली जो जैसे मैंने तहरीर में भी पढ़ी है कि मेरे साहब भी कहते हैं भाई वो एक जो है नापाक दुनिया का कीड़ा था, और इंसान वो ज़्यादा दुनियावी जो है वो शान और शौकत की तरफ ज़्यादा रुझान था। तो ऑब्वियसली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी ये ड्यूटी भी बनती थी, और आपने कोशिश ये की कि लोगों को, यानी बजाय इसके कि डायरेक्टली जाके आप जो है ना वो उससे टकरा जाएं ताकत से, उससे ज़्यादा पहले ये कि आप लोगों को समझाएं। यानी लोग जो उसकी बैत कर चुके हैं, जो लोग उसको मान चुके हैं और उसकी यानी ताबेदारी में, उनको समझाए भाई कि आपने क्या काम कर दिया है। यानी गलती यजीद ने तो जो उसको, वो तो एक ज़बरदस्ती ताकत वाली बात होगी ना, लेकिन असल गलती कहाँ की, वो लोग जो उसकी बैत कर चुके हैं वो उनको समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे थे। जो नुक्ता नज़र है कि भाई आप पहले आप समझे कि आपने किस शख्स की जो है बैत कर ली, या आपने क्या गलती कर दी। उसने तो जो किया वो तो एक इंसान जिसको ताकत मिल रही हो तो वो तो कोशिश करेगा, हर हरबा इस्तेमाल करेगा, इख्तियार कर। लेकिन ये कि जो लोग उसकी ताकत को मान बैठे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकले भी हैं तो वो देखें, अगर आप ये ऐसे होता कि आप पूरी एक मुसल्ला जद्दोजहद करने के लिए जाते तो फिर तो पहले आपको पूरी जो है वो तैयारी करनी चाहिए थी। फिर ये 72 लोग लेके अपने, वो भी ज़्यादातर उसमें आपके घर के लोग हैं और ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन को तो लेके इस तरह जो है वो जंग में जाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। तो उनकी बुनियादी कोशिश जो है वो इस्लाह की थी, और इस्लाह भी डायरेक्टली यजीद की नहीं बल्कि लोगों को थी कि भाई आपने गलत बंदा जो है वो इंतखाब, उसके अंदर क्या क्या खराबियां पैदा हो गई, क्या क्या चीज़ें हैं, जो ऑब्वियसली उन्होंने कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि जब वो गए और उसी दौरान ही
پھر یہ مارکا آ گیا، اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور راستہ جو ہے وہ نہیں تھا، اور پھر آپ نے جو ہے کہا اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ پھر آپ خدا کی راہ میں آپ بھی جو ہے وہ شہادت ہوگی. تو بنیادی طور پہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اس بات کی طرف، یعنی یہ نہیں کہ وہ باہر کے کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ و جدل کا معاملہ تھا، وہ بنیادی طور پہ یہ کہ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ جو آپ کا خلیفہ ہو یا جو بھی آپ کا جو ہیڈ ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں آ چکی ہیں اور وہ کس سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. یعنی وہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کے نزدیک سٹینڈرڈ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ تو آبویسلی اب کوئی ہو نہیں سکتی دنیا میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چار خلفاء تھے، وہ بھی وہ ان کے نزدیک وہ سٹینڈرڈ تھا، وہ اس سٹینڈرڈ کو صحیح. لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ سٹینڈرڈ ہے، اور آپ نے کس جگہ پہ آ کے جو ہے نا وہ بیعت کر لی. تو یہ بنیادی ان کا مطمع نظر تھا، جس کی وجہ سے اور پھر یہ واقعہ جو ہے وہ ہو گیا درمیان میں. اور یہ آپ دیکھیں یہ آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بے شمار ایسے جو ہے تحریکیں اڑ جاتی ہیں جن کو پھر ایسے ہی جو ہے وہ جا کے ان کو کچل بھی دیا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ یہ جو ہے ٹریجڈی ہو جاتی ہے. جی. نہیں تو اس میں یہی مسئلہ ہے نا، اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے اور پھر امام، تو اگر اس پورے تناظر کو سامنے رکھا جائے تو وہاں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امید تھی. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ امام حسین تو یزید کا، یا چلو ہم یوں کر لیتے کہ کیا یہ کہیں آپ کے بزرگوں نے اس کو یوں لکھا ہے کہ امام حسین کا مقصد یزید کی حکومت کو الٹنا، تختہ الٹنا اور پھر خود حکمران بننا تھا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی اچھا. یہ نہیں تھا. ہاں جی، نہیں ایسے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے قطن کوئی یہ آپ مسلح جدوجہد کے لیے نہیں گئے تھے. اور کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو دیکھیں ان کے لیے پھر زیادہ آسان تھا کہ پہلے وہ مکہ اور مدینہ میں رہتے، کیونکہ وہاں پہ تو وہ لوگ تھے جو ان کی بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی زیادہ ان کے ساتھ ہوتے اور اس کی بات کو سمجھنے کے لیے کوشش. ان کا بنیادی مقصد، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقت تھی وہ زیادہ ادھر شفٹ ہو چکی تھی کوفہ میں، یا آپ سمجھیں کہ دمشق میں طاقت کا جو ایک مرکز ہے وہ تبدیل ہاں ہو گیا تھا. بالکل، وہ دمشق ہو اور گیا تو بالکل. نہیں وہ لیکن حضرت علی اس رضی میں اللہ تعالیٰ نے. جی. اس میں یہ ملتا ہے نا اپنا سر کے امام حسین نے مکہ میں مدینہ میں کوشش کی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی، لیکن وہاں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا نا. اس کو آپ نہیں دیکھتے؟ نہیں، وہ یہ کہ دیکھیں کوشش کیا کی، آیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم چلیں جہاد کے لیے چلتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ تخترہ اٹھنے کے لیے چلتے ہیں. کوشش یہی تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی کوشش، یعنی انہوں نے کوشش یہ کی لوگوں کو سمجھانے کی. جو ان کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ جو آپ جس بندے کی آپ نے بیعت کر لی ہے، یا جس کو آپ نے خلیفہ انتخاب کر لیا ہے، یہ اس اہل نہیں ہے. اہل نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو ہٹا کے آپ زبردستی اس کو ہٹا کے کر لیں، بلکہ وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو بندہ آپ نے جس کا انتخاب کیا وہ غلط ہے، اور وہ اس کو اس تقوی کے مقام پہ یا اس نیکی کے مقام پہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایک مسلمانوں کا حکمران ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے انہوں نے جب وہاں دیکھا کہ لوگوں نے ان کی اگر بات نہیں سنی، تو انہوں کو یہ ہوا کہ چلیں شاید کوفہ کے لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھیں، چونکہ وہاں آپ کے والد جو ہیں ان کا ایک احترام یا پہلے اس سے موجود تھا لوگوں کے نزدیک. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے خود نہیں گئے، بلکہ پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنے جو چچا زاد ہیں ان کو آپ بھیجتے ہیں. پھر وہ مسلم بن عقیل وہ بھی وہاں پہ ان کی شہادت وہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے، لوگ پہلے ان کی بات مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ہے آپ ان کو کہتے ہیں آپ آ جائیں یہاں پر. لیکن وہ جو واقعہ ہے اس سارے میں آپ دیکھیں تو آپ نے یعنی کہیں پہ ایسا نہیں نظر آتا کہ امام حسین جو ہیں وہ، یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹو اوور تھرو دا یزید، ایک ہوتا ہے کہ آپ زبردستی آپ جائیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں اور جا کے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ آ، بندے سے جو ہے وہ سب کچھ چھین لیں. آپ کی بنیادی جو پہلی کوشش ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا کہ جو ان کا انتخاب ہے وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. لیکن چونکہ وہ جو لوگ جن کی ان کی کوشش تھی، اور زیادہ تر وہ اسی لیے میرا خیال ہے جو کوفہ کی طرف بھی جانا چاہ رہے تھے کہ شاید وہاں لوگ ان کی بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے، شاید لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے. تو لیکن چونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے نا اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. وہ جو پاور ہوتی ہے وہ پھر کچھ نہیں دیکھتی. وہ لوگ ایسا اس ہی ہے. میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ زد میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اصول اور یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. وہ پھر لوگ اس اصول کو سامنے نہیں رکھتے.
تو آپ نے پہلے جو کوشش کی وہ کوئی اوور تھرو کر میرا، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ نے کوئی اس یزید کے مقابلے پہ کوئی حکمرانی کی کوشش کی، یا یہ کہ آپ کی کوشش تھی کہ آپ جا کے اس خود حکمران بن جائیں اور اس کو اوور تھرو کریں. ان کی بنیادی کوشش اصلاح کی تھی. لیکن چونکہ وہ جس غرض کے لیے obviously آپ دیکھیں یہ کوشش انسان ہر جگہ کرتا ہے. میں آپ کی اس کو مثال دیکھتا ہوں، دیکھیں آپ اسی آج کی، میں ویسے یہ مثال اس سے تو نہیں ہوتی کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چلیں ہم کہتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں، یا وہ اپنے پاکستان میں انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی. ان کی جان خطرے میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. ان لوگوں کو کیا کرنا پڑا، ان کو اپنا جو ہے وہ وطن چھوڑنا پڑ گیا. وہ وہاں سے چلے، کئی جائے اس ملک چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. ادھر جا کے انہوں نے کوشش کی کہ اچھا چلیں بیٹھ کے یہاں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں جہاں ان کی جان اور مال جو ہے تھوڑی سی خطرے سے کم، یعنی اس میں خطرہ کم تھا. تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی کوشش یہی کی کہ اچھا چلیں یہ لوگ اگر چونکہ وہاں جہاں تھے obviously ان کو یہ تھا کہ، تو انہوں نے جا کے ایک اور جگہ کوشش کی کہ چلیں ادھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، لوگ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر یعنی وہ جو یزید کو اوور تھرو کرنے کا معاملہ تو آتا ہی بہت بعد میں نا. وہ تو تب آتا کہ جب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو، آپ جو ہے وہ ہم جب آپ آج ہم سمجھتے ہیں تو وہ ایک اپنے اب آپ ذرا تھوڑا سا دین سے ہم ہٹ کے بات کریں. وہ ایک سردار کے بیٹے بھی تھے نا، مطلب ان کے والد جو ہیں وہ خود بھی خلیفہ رہ چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو پیچھے جو ہے وہ بھی تو سرداروں کے بیٹے اوپر سے، یعنی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پاور پالیٹکس میں رہے ہو نا ان کے آگے بچوں کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز کیسے چلنی ہے. ٹھیک ہے، پاور کا کی ڈائنامکس کیا ہے ایسا وہ ہی ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ. ان کو بھی پتا تھا کہ میں 72 لوگوں کے ساتھ یا میں 200 لوگوں کے ساتھ جا کے تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ میرے مطلب اگر میں یہ کام کرنا بھی چاہوں، وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ان کو پتا تھا. انہوں نے بھی بالکل جو کوشش ان کی یہ تھی جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑ گئی. بڑے بڑے لوگ ہیں، میں اپنی وہ اس کے احمدیہ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہا، مطلب غیر احمدی ہمارے بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں جن کو آپ دیکھیں، میں نام نہیں لیتا، وہ پھر لوگ اس طرف چلے ایسا جاتے ہی. ہیں. وہ چھوڑنا پڑا ملک. کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری جان خطرہ ہے. اور وہ بات کیا ہے، وہ کوئی اوور تھرو تو نہیں کر رہے، نہ وہ حکومت چاہ رہے ہیں، نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ جی ہم کوئی حکومت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائیں. وہ لوگوں کو کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش لیکن ان کی اس اصلاح کی بھی کوئی جو ہے وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. تو ان کو کیا کرنا پڑا؟ چھوڑنا پڑا. یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ آج کے دور میں اگر میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے اور ان کے ساتھ یہی صورتحال ہوتی تو شاید وہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ جا چکے ہوتے. کیسے چلو میں جا کے ہوں وہاں سے بیٹھ کے، یا میں جا کے کسی امریکہ یا کسی یورپ میں یا کسی اور جگہ بیٹھوں اور وہاں سے بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. تو وہ انہوں نے ایسے ہی وہاں پر بھی obviously ان کے نزدیک یہی تھا کہ اس وقت شاید کوفہ جو ہے اس کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہے. تو شروع میں وہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسلح کوشش نہیں تھی، اور وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے تھے. وہ اس پالیٹکس میں یعنی آلریڈی آپ اس کو پاور پالیٹکس کہیں تو وہ اس کی حرکیات کو پیچھے سے سمجھتے تھے. وہ سرداروں کو ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا میں چند لوگوں کے ساتھ جا کے یہ کچھ نہیں. تو وہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کربلا کی جو تحریک تھی یہ ایک اصلاح کی تحریک تھی، اصلاحی تحریک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے. اور انفارچونیٹلی پھر اس میں یہ انسیڈنٹ آ گیا. صحیح نہیں دیکھیں، اگر یہ صرف اصلاح کی تحریک تھی اور امام حسین کا اس طرح کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، فلانا بھی تھا، تو پھر اتنا بڑا قدم مطلب یزید کی حکومت ابن زیاد ان کی طرف سے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ان کو یہی اندازہ تھا نا کہ بھئی یہ بندہ ہماری ریاست اور حکومت کو جو ہے نا وہ الٹ دے گا، اور اسی کے لیے نکلا ہوا ہے. یعنی اور اس کا ظاہر تھا آج بھی اگر کسی ریاست میں اس طرح کی کوئی تحریک چلے تو پھر ریاست ہی ریئیکٹ کرتی ہے. اور دوسرا ہاں یہ ذرا بتا دے پھر یہ کہ امیر معاویہ کی شخصیت کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو شیعہ نقطۂ نظر، ایک سنی نقطۂ نظر ہے، ایک آپ لوگوں کا کیا ہے؟ جی. اچھا اس میں آپ دیکھیں یہ بات آپ ٹھیک ہے دیکھیں نا آپ، یہ آج کے آپ دور میں دیکھیں تو ہم پاکستان کی میں صورت اگین دوبارہ کرتا ہوں. ارد گرد بہت سارے ہمارے ہاں فتنے اٹھے. ٹھیک ہے، ابھی تک چل رہے ہیں. کیا کرتی ہے حکومت؟ اگر جب وہ اخلاص سے کوشش کرتی ہے نا تو پہلے اچھا جی کمیٹی بناؤ، جا کے ڈائلاگ کرو. پھر اس کے بعد کتنی کتنی دفعہ جو ہے وفود آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ آپ یہ پھر اگین میں اسی کی مثال دیتا ہوں، آپ لال مسجد کا دیکھ لیں، وہاں کتنی دفعہ لوگوں کو کوشش کی گئی، سمجھانے کی کوشش کی. یعنی ایک پورا جو ہے نا وہ پروسیس اس دور میں ہوا. اچھا اس دور میں آپ دیکھیں کہ جب وہ معاملہ تھا obviously
یعنی امام حسین کا جو جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو آپ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ایک اصلاحی طریقے، لیکن جو دوسری طرف ہے، اب دوسری طرف لوگوں نے اس کو ایسے تو نہیں سمجھا ہوگا، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ یہ شخص جو ہے ہمیں اوور تھرو کرنے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ نہیں تھا، وہ کبھی یہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہو سکتے، یا ان کا یہ کبھی وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ جو ہے یہ کوئی اصلاحی پہلو ہے، وہ ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ چونکہ وہ خود ایک پاور کے اندر تھے، ان کے پاس موجود تھی طاقت، تو ان کو یہ تھا جی کہ یہ جو تحریک ہے یہ ہمیں ہماری پاور چھیننے کے لیے نکلے، تو اس لیے انہوں نے تو آبویسلی سختی کرنی تھی، اور پھر ان کا آپ دیکھیں کہ اگر وہ کوشش کرتے تو مجھے بتائیں کہ 72 لوگوں کو گرفتار کرنا کتنا مشکل کام تھا، اگر ایک طرف پورا ہزارہ کا لشکر کھڑا ہے، وہ 10 10 بندے بھی جاتے تو آرام سے جا کے ان 70 لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، اور چپ کر کے ان کو صحیح جا کے آپ وہ جیسے وہاں اور لوگ کرتے ان کو گرفتار کر دے سکتے تھے، ڈائریکٹلی گرفتار کر کے یزید کے دربار میں بھی لے کے جا سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا، یعنی اتنی ایک طرف پورا ہزارہ لوگ ہیں اور 72 لوگ ہیں۔ اچھا پھر اگر ایسے ہی معاملہ تھا تو ان کو دوسرا یہ تھا کہ ان کو وہاں سے پکڑ کے تو آپ کسی ایسی سرحد پہ بھی لے کے جا سکتے تھے، وہ بھی نہ کیا گیا، یعنی وہ کیوں ان کے شہادت پہ یا ان کو مارنے پہ ہی تلے ہوئے تھے، اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں چونکہ طاقت تھی، ان کو صحیح اپنا تھا کہ یہ ہماری طاقت ہے، لیکن وہ اس پوائنٹ آف ویو کو نہیں سمجھے تھے کہ جی یہ تو طاقت اس طریقے سے امام حسین جو ہے وہ کوئی مسلح جدوجہد ابھی نہیں، چلیں اگر آپ اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ شاید ان کی کوشش ہوتی، یہ تو ایک ہے نا کہ آپ ہم یہ آج ہم صرف ایک بیٹھ کے تو یہ ایک آئیڈیا لگاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کی کوشش ہوتی کہ وہ جاتے کوفہ میں، ان کو طاقت مل جاتی، پھر ان کے ساتھ ہزارہ لوگ ہو جاتے، اچھا پھر وہ باقی جگہوں پہ جاتے، یہ تو ہم آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سارا ہو جاتا، جی ٹھیک ہے جی، جی یہ ہمارا چلیں یہ ہم ان کی نیت پہ ایک قسم کا ڈاؤٹ ہی کریں گے نا، وہ تو پہلے تو ٹھیک ہے بالکل وہ ان کو جانے دیا جاتا، چلیں اگر ایسے تو ان کو جانے بھی نہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ حق ہے۔ اچھا میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ میں مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ باطل ہے، آپ کہتے ہیں جی فلاں باطل ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، تو آپ جھوٹے کو پھر بات کرنے دیں، اس کا جھوٹ تو سامنے کھل کے آ جائے گا، اگر ایک مثال کے صحیح طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ سب جھوٹ بول رہے ہوں گے نعوذ باللہ، یا آپ جو ہے وہ تو غلط، آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ نہیں ہے، تو یہ لوگ خود وہ اٹھا کے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پھینک دیں گے، کوئی ان کو طاقت نہیں ملے گی، لیکن چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، وہ یہ بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ جو ہے نا جی وہ ام، وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اور یہ درست بات جو ہے یہ ایک اور نتیجے کو لے آئے گی، اس لیے پھر وہ انہوں نے کیا، ورنہ آبویسلی میرا خیال ہے 72 لوگوں کو گرفتار کر کے لے جانا، جب ان کو مارنا آسان تھا تو گرفتار کرنا تو اور زیادہ آسان تھا، یعنی ایک بالکل شخص کو آپ جو ہے وہ مار رہے ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں ہیں، تو بعد میں بھی تو آپ نے انہی سارے قافلے کو اٹھا کے آپ یزید کے دربار میں لے کے گئے ہیں، تو ان میں سے جتنے لوگ جو شہید ہو گئے ان کو چھوڑ کے آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو کرنا گرفتار کرنا کیا مشکل کام تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، صحیح تو یہ صحیح اس کو میں نہیں ٹھیک سمجھتا کوئی نہیں تو جسٹیفیکیشن ہے۔ صحیح صحیح بہت اچھا بہت اچھا ویسے میرے سوالات اسی اس پہ کئی تھے کہ مثال کے طور پر ہمارے ادھر شیعہ سنی دونوں کی حدیث کی کتابوں میں حسین کی قتل اور ان کی شہادت کی پوری پوری پیش گوئی یہاں تک کہ جگہ بھی کبھی ذکر کیا ہے کربلا اور فلانا یہ سب تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے یہاں کوئی اس پہ بات ہے تو میں ابھی اس پہ نہیں جاتا ہوں اگلا سوال بس میں ایک دو کر کے آپ کا ٹائم میں نے بہت لے لیا بہت آپ کو شکریہ اس میں ایک چیز یہ بتائیں نا کہ کیا احمدی لاہوری گروپ والوں کے ہاں کوئی اسلام کی تاریخ پر کوئی الگ تحقیقی کوئی کتاب کوئی کام اس طرح ہے یا محمد علی صاحب کی وہی ایک کتاب ہے خلافت راشدہ نہیں اس کے علاوہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو اس واقعہ کے اوپر لکھی گئی ہو؟ نہیں 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 مکمل یعنی جیسے خلافت راشدہ سے لے کر جو ایک جس طرح ہمارے یہاں فرقوں نے اپنے اپنے حساب سے اسلام کی تاریخ کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہوا ہے نا یعنی اگر ہم شیعوں کے ہاں دیکھیں تو ان کے ہاں تاریخ اسلام پہ کام ہے سنیوں کے ہاں ہے اور جو باقی ہمارے ہاں لوگ کچھ آزاد لوگوں نے کیا اسلام کی تاریخ یعنی جو لکھی گئی ہو پیغمبر اور اس کے بعد کی پوری ہسٹری پہ کوئی کتاب کوئی کام ہے آپ لوگوں کے ہاں نہیں مطلب اس میں یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہسٹری ہے اس پہ تو موجود ہیں بہت ساری، یعنی سیرت کے اوپر کتابیں سیرت پہ موجود ہیں،
جی ٹھیک ہے. اس پہ بہت سارا ہاں. کام ہے، پھر اس ٹھیک. جی ہاں، اور پھر مختلف موضوعات پہ، لیکن یہ کہ چونکہ عام طور پہ جو باقی جتنی تاریخ کی کتب ہیں انہی سے ہی ہم استفادہ کرتے ہیں، مطلب جو ٹھیک. عام طور پہ لکھی ٹھیک گئی ہو ہیں گیا. دونوں طرف، تو چونکہ اس میں میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا ذہین کام جو ہوا ہے اسی پہ جو ہے کیا جائے، لیکن اس طرح ٹھیک. ایگزیکٹلی کوئی کتاب جو ہے نا ٹھیک. وہ صرف ایک اس موضوع پہ ہاں نہیں ہے۔ بس. ٹھیک. میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا. اچھا، ایک اور چیز جیسے جن کتابوں میں کربلا اور اس کا ذکر ہے، تو اس کا ایک تو تناظر یہ ہے کہ یہ واقع کیوں ہوا، اور امام کا کیا مقصد تھا، یزید کی کیا محرکات تھے، ایک تو اس تناظر میں. دوسرا جو اس واقعے سے متعلق جو تفصیلات میں بھی بہت اختلاف ہے نا. یعنی ایک ایک جز پہ جس طرح باقی واقعات سے متعلق بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف کربلا پہ ہے. تو کیا اس حوالے سے آپ کے ہاں کوئی کام تحقیقی ملتا ہے لاہوری احمدیوں کے ہاں، جس میں اس واقعے سے متعلق اس کی جزیات پر علم، اپنا کیا نام ہے، اسماء و رجال کی روشنی میں، تاریخ کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں کوئی جائزہ بھی پیش کیا گیا ہو کہ واقعہ تھا کیا، ہوا کیسے، اس کے اندر یہ چیزیں جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، اس طرح کا کوئی تحقیقی کام؟ نہیں، اس موضوع پہ نہیں ہے وہ جو ٹھیک. یعنی آپ یہ کہیں کہ جی خاص طور پہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہ وہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل بالکل، یہ میں سمجھنا یعنی چاہ رہا چونکہ ہمارے ہاں جو زیادہ انڈرسٹینڈنگ یعنی یہی رہی ہے کہ یہ چونکہ واقعہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ اسی تناظر میں اس واقعہ کو دیکھا جاتا ہے۔ تھا. ٹھیک ٹھیک. بس میں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں آخری ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور کہ آپ ہمارے ہاں جس طرح ایک تقسیم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، تو پھر اس کے حوالے سے جسے ایک گروہ کا پورا اصرار ہے کہ اہل بیت سے ہی ہم سب کچھ لیں گے، دوسرا کہتا ہے صحابہ، اور ظاہر ان کے ہاں صحابہ میں اہل بیت شامل ہے، جو حضرت حسین تک، امام زین العابدین میرے خیال سے ان کے ہاں تبع تابعین میں شمار ہوتا ہے، یعنی سنیوں کے ہاں میں بات کر رہا ہوں. تو ایک تو آپ کے ہاں اس تناظر میں کوئی بحث ہوتی ہے کہ بھئی ہم دین قرآن سے لیں گے، ظاہر کو سنت سے، اور اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت سے متعلق، اور دوسرا آپ کے ہاں عدالت صحابہ یا جو سنیوں کا نقطہ ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اور پھر یہ معاویہ کے بارے میں ذرا بتائیں نا، کہ یہ سارا کچھ تو انہی کی وجہ سے ہوا، اپنے ایک بیٹے کو انہوں نے خلیفہ منتخب کرا لیا، دھمکی سے کروایا، لالچ سے کروایا، محبت سے کروایا، وہ اپنی جگہ. اس پورے سوال کو ذرا آپ ایک روشنی ڈالے، بڑی آپ کی نوازش ہوگی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تو ہے نا جی، جو دین ہے اس کا تو ماخذ آپ کو پتا ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دین کا اصل ماخذ قرآن مجید ہے، اور پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر آبویسلی احادیث ہے جس میں آپ کہتے ہیں. جہاں تک آپ بات کریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو دیکھیں اب وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا، اب انہوں نے اپنے بیٹا اس خلیفہ میں بنا دیا نا. ہاں مولوسیت تو خلیفہ لیا ہے نا، ملوکیت بادشاہت کی شکل تو یہی تھی بالکل نا، کہ قیصر و کسریٰ، بلکہ ایک دو صحابی نے کہا بھی تھا کہ آپ قیصریت اور کسرائیت کو زندہ کر رہے، اس طرح کی کوئی چیز. بالکل جی بالکل سوری، میں بالکل نے آپ کی بات وہ کاٹ دی اس طرح. ہاں نہیں، جی وہ جی. ایسے ہی ہے، وہ دیکھیں بات یہ کہ وہ ملوکیت تو آ گئی، اب بات یہ کہ اس میں اگین آج ہم بیٹھ کے نا تو کسی انسان کی نیت کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، انٹینشن جو اس کی کیا تھی. اچھا وہ خیر اچھا. انٹینشن جو بھی ہو، بہرحال اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے آ گیا، وہ اس کا نتیجہ جو ہے ایک بڑی ہیومن ٹریجڈی کے طور پہ سامنے آیا. بات یہ کہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کی کچھ کوالٹیز بھی ہیں، کوئی انسان جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں، سوائے مطلب رسول کی ذات کے باقی ہر انسان میں کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے اگر آپ اسی نقطہ نظر پہ ہم لے جائیں نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے اندر بھی شاید ایک تو چونکہ پیچھے پھر وہی بات ہے، یہ آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے نا سردار ہیں، یعنی پیچھے یہ ایک قسم کی حکمرانی ان کے ذہنوں میں چلتی آ رہی ہے، وہ پیچھے سے یا اپنے یعنی ان کے وہاں سے کہ قبائل کا جھگڑا بھی ہے، قبائلی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فضیلت بھی اور قوت حاصل کرنا بھی شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو اب چونکہ ایک طرف آپ دیکھیں تو امیر معاویہ جو ہیں وہ کاتبین وحی میں سے بھی آتے ہیں، وہ بھی مطلب آپ ایک قسم کا ان کو دیں ایج دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اسی طرح جو اسلام کی ترقی اس دور میں آپ کے ہوتی ہے، وہ ایک اسلام کا جو ایک مضبوطی ہے وہ بھی آپ ان کو اس کا کریڈٹ دے دیں، لیکن اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ یہ جو ہے نا یہ ایک ڈسکریڈٹ بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ ہمارے یہاں کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جب بن گیا ہے کوئی انسان ہے تو وہ اس کے پاس اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی.
کو हर इंसान के अंदर जो है ना कोई कमी रह जाएगी। तो अमीर माविया की ये आप अगर कमी ले लें कि जी उन्होंने जहाँ पर उनके क्रेडिट्स हैं वहाँ बहुत सारे डिसक्रेडिट्स भी हैं। और उसमें सबसे बड़ा डिसक्रेडिट यही है कि अपने बेटे को आपने जो है वो एक ऐसे तरीके से इसकी तरफ ले आए जहाँ, और फिर यही नहीं बल्कि इससे पहले भी आप जाएं जहाँ वो जंग सफ़ीन होती है या उसमें भी जो है वो भी मतलब उस सारे मामला के हमारे सामने है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो शोरश उठी और जो सारी चीज़ें हुई वो भी हैं। तो यानी आप उनकी पूरी पर्सनैलिटी को ना तो जो है वो ये कह सकते हैं कि वो इससे बरी ज़िम्मा हैं, लेकिन आप जो है वो ये भी नहीं, उनका जो क्रेडिट है वो भी उनसे ना छीने, दोनों तरीके से उसको जो जितना उन्होंने अच्छा क्रेडिट क्या काम। है? क्रेडिट मतलब आप क्रेडिट देखें ना कि आप उनके दौर में फिर जिस तरीके से यानी इस्लाम की एक बड़ा बड़ा जो है वो आगे अरूज चलता है, आपकी वो अच्छा अच्छा। फतूहात है, वो उस सही। उसको आप ये एक क्रेडिट ठीक भी है। फिर इस ठीक। तरह आप चले उनको कातबीन वही में से बहुत सारे जब कहते हैं जी कि वो कातबीन वही में थे ये भी एक उनको क्रेडिट दे दें। अच्छा फिर कराबतदारी का भी थोड़ा सा बहुत सारे क्रेडिट्स दिए जा सकते हैं, ये नहीं आप देना चाहें तो। लेकिन जो डिसक्रेडिट है वो बहुत बड़ा है। यानी वो डिसक्रेडिट जो है ये जो हुआ, और स्पेशली मतलब इससे पहले जंग सफ़ीन है या वो जो जितने जहाँ पर वो मुसलमानों का कुछ तो खून हो रहा है, तो वो डिसक्रेडिट भी है। तो मेरा ख्याल है कि इनके हमें दोनों को सामने रखते हुए ही इसको मामले को जो है ना वो अल्लाह पर छोड़ना चाहिए कि उन्होंने किस नीयतों के साथ किया, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर हम तारीख के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल में जहाँ उनके क्रेडिट्स हैं तो वहाँ डिसक्रेडिट भी सामने ही हैं। और उस डिसक्रेडिट के नतीजा में मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत बड़ी डिवीजन आई, यानी ये वाक़या करबला ना होता तो शायद आज जो हम इतनी बड़ी डिवीजन देख रहे हैं और इसके ऊपर इतना बड़ा जो है वो आज तक एक जो है तारीख में इख्तलाफ पाया जाता है। तो फिर शायद वो ये ना होता अगर वो ये, तो उनका डिसक्रेडिट इस लिहाज से बहुत बड़ा है, और क्रेडिट जो है वो उनको बहरहाल उनका जो क्रेडिट है वो भी छीना नहीं जा सकता। सही सही। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बस मैं आखिरी के सॉरी, मैं बहुत खिलाफी कर रहा हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो फरमाइए। हमारे यहाँ गामिदी साहब और उनके ग्रुप का एक नुक्ता नजर आ गया ना कि यही, ये इसके अलावा कोई और सूरत हाल वहां पर मुमकिन नहीं था। खाना जंगी हो जाती और वनान ऐसा हो जाता तो अमीर मुआविया भी बहुत दूर अंदेशी से काम लेते हुए ये किया। तो इसको आप कुछ वजन देते हैं आप इस मौक़िफ़ को? नहीं मैं देखें, अच्छा चलें वो उनका एक अपना नुक्ता नजर है, मेरा ख्याल है चलें अगर अभी आप छोड़ देते हैं हम इस वक्त ना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, चलें इनको जरा आप समझें कि ये इस वक्त हम उनको नहीं लेते। क्या उस वक्त ठीक। कोई और शख्स देखे ना, ये कोई थोड़े से बहुत बंदे तो नहीं थे। ये नहीं कि जी सिर्फ जो है अमीर माविया के जो बेटा है वही एक जो है वो शख्स है जो काबिल है, उसमें और कोई काबिल इंसान नहीं थे। बेशुमार लोग ऐसे होंगे, सहाबा के औलादों में उनसे मौजूद लोग थे। तो ये मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये एक तरीका कार था, सिर्फ ये कि चूंकि आप ये कह सकते हैं कि वो आपको पता है कबायली जो रवायात चल रही थी, वो आज का मॉडर्न दौर तो था नहीं। उन्होंने जो उस वक्त ये उसको किया क्रेडिट इसलिए, लेकिन मेरा ख्याल है बड़े बड़े लोग मौजूद थे, किसी और का भी तो नाम दिया जा सकता था। चलें आप ये समझते थे कि जी कुछ तो खून हो जाएगा अगर ये ना हुआ, तो किसी और का नाम भी दिया जा सकता था कि। और अगर अगर आप ये मैं ये समझता हूँ अगर इसको आप थोड़ा सा और करें तो ज्यादा तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला को क्रेडिट ये जाता कि वो खुद इमाम हुसैन की बैत के लिए यही काम करते कि लोगों को कहते भेजते कि जाओ देखो मेरा एक एक शख्स है। चूंकि पहले आप जानते भी थे ये पहले वाकयात हो चुके हैं, क्योंकि आप पब्लिक तो में तो ये नहीं था ना। अब हो सकता है कि लोग कहेंगे जी पब्लिक सेंटीमेंट्स हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ हों तो फिर तो कोई नहीं, लेकिन अगर नहीं थे तो फिर ये भी तो काम किया जा सकता था कि वही जो लोग जो जाके यजीद की बैत के लिए कन्विंस कर रहे थे वो जाके इमाम हुसैन की बैत के लिए भी तो कन्विंस कर सकते थे। तो वो उनको कहते कि बिल्कुल। भाई देखो मेरे बाद अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि अब ये मामला है तो आप जो है वो अभी से हम, और बल्कि ये भी नहीं हो सकता था बल्कि ये होता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई एक ऐसी जगह पर वो ले आते, यानी उस वक्त अपने बाद नायब टू जो भी उस वक्त ओहदा था उसको वो कर सकते थे। और फिर उनको एक किस्म की यानी वो जिससे कि सामने चीज़ आ जाती कि इंतकार कल जो है इंतकाल हो जाएगा इक़्तिदार का तो इनके पास चला जाएगा, तो ये तो उधर भी किया जा सकता था। सही लेकिन चूंकि वो सही। माशरा ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें वही था कि मैंने आपको बताया कि वो सरदार, फिर वो पीछे एक वो हिस्ट्री जहन में चलती है इंसान के कि अच्छा बेटा है, मेरा बेटा ही होना चाहिए, बेशक किसी ने भी डाला हो।
لیکن اگر آپ کی ایک عقل ہماری کام کر رہی ہو تو یہ تو وہی معاملہ ہے جو آج دیکھیں نا، ہمارے پاکستان میں آج ہمارے یہاں کیا آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو دو تین پارٹی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور پارٹی آئی تو وہ چلا ہی نہیں سکے گی، حکومت نہیں چلائے گی، یا وہ مطلب یہ کہ نقصان ہو جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہے مطلب. اور پھر ایک دیکھیں حضرت امام حسین کی شخصیت ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، وہ سامنے نظر تھی، اور پھر پہلے پیچھے جھگڑا بھی ہو چکا تھا، اور امام حسن جو ہیں وہ اپنی مطلب جو ہے وہ صلح بھی کر چکے تھے. تو ان یہ کنونس ان کو بھی کیا جا سکتا تھا، لوگوں کو انہی کی بیعت کے لیے کہا جاتا کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں. اور حضرت امیر معاویہ کہتے جی کہ میں چاہتا ہوں اب آپ جائیں اور ان کو کنونس کریں لوگوں کو، تو لوگ کنونس ہو جاتے. اور میرا خیال ہے ادھر کنونس کرنا زیادہ آسان تھا، جتنی طاقت ادھر صحیح لگائی گئی تھی اگر امام حسین کے معاملے میں کیا جاتا تو شاید کم طاقت لگتی، اور معاملہ جو ہے وہ اقتدار زیادہ آسانی سے منتقل ہو جاتا. صحیح صحیح صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، آپ نے مجھے بہت زیادہ ٹائم دیا، شفقت فرمائی، میں اس کے لیے آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں بہت زیادہ. تو انشاءاللہ ہم پھر بعد میں کچھ اور موضوعات ہیں جن پہ آپ کے ساتھ ہم نے تفصیلی نشستیں کرنی ہیں، اور آپ لوگوں انشاءاللہ. کا اپنا جو کچھ مسائل پہ جو آپ لوگوں کے انفرادی خیالات ہیں یا کچھ نقطۂ نظر اس طرح ہے، تو اس پہ پہلے جو ہمارا پروگرام ہوا تو وہ صرف تعارفی تھا، اور وہ چونکہ 1.5 2 گھنٹے میں ہم جی جی. صرف تعارف حاصل کر سکتے، لیکن جزیات پہ ان- بہت سارے اعتراضات ہمارے بھی ہیں، طالب علم کے ضرور. طور پر لوگوں کے بھی ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے کسی دن پیش کریں گے. ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ. بہت تھینک یو. شکریہ. تھینک یو، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ بہت فار آل. شکریہ. بہت. تھینک یو. تھینک